अस्सलाम वालेकुम जी। चीनी कहावत है कि बिल्ली को भागने का रास्ता दे देना चाहिए। और वो कहावत कुछ यूँ है कि चाइना के अंदर ज़ाहिर है आपको पता है जेलें बड़ी बदतरीन होती हैं, इंसानी हकूक़ के बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे अइगोर मुस्लिम जो हैं वहाँ पे, ये जो हमारे हमसाये में पाया जाता है, वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। तो एक चीनी कैदी जो था वो जेल में कैद था और उसका बाहर की दुनिया से वाहिद राब्ता जो था वो एक खिड़की थी, 1 फुट ज़रब 1 फुट की, जिसमें से रोशनी अंदर आया करती थी। तो उस खिड़की के रास्ते एक बिल्ली जो है वो आना शुरू हुई अंदर, और वो चीनी ने अपना खाने का कुछ हिस्सा उसको दे दिया। तो उसके बाद वो बिल्ली रेगुलर हो गई, वो आती खाना खाती, उसका जो था वो एक मानूसियत हो गई उस चीनी कैदी के साथ। और ये मतलब कि बेचारा सारी उम्र के लिए अंदर बंद था, तो उसने उसके साथ, मेरा मतलब है, फाइनली एक दिन ये हुआ कि वो जो एक दिन जब वो बिल्ली आई तो उस चीनी कैदी के दिल में शरारत आई। तो वो बिल्ली जब खाना वाना खा के वापस जाने लगी तो वो उस खिड़की के सामने खड़ा हो गया। तो बिल्ली कभी दाएं से आए कभी बाएं से आए और बाहर निकलने की कोशिश करे। फाइनली जब उसने कोई रास्ता ना पाया उस बिल्ली ने, तो उसने उस कैदी जंप लगाया और कैदी के इस शाहरग जो है उस पर दांत गाड़ दिए और उस वक्त तक गाड़े रखे जब तक कि वो मर नहीं गया। इससे वो चीनी कहावत है कि बिल्ली को हमेशा भागने का रास्ता दे देना चाहिए। ये मुझे यूँ याद आया कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक इंटरव्यू जो है, जैसे ही वो आज़म लंदन हुए तो वो BBC के अंदर छप गया और कुछ मीडिया टॉक भी उन्होंने कर दी कि जनाब हम अर्ली इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हैं। और जो है वो मतलब कि अर्ली इलेक्शन ज़्यादा उसके अंदर जो था वो अलार्मिंग था। अब ये जो था माज़रत चाहता हूँ, ये जो था ये वो वाली बात थी कि वो किसी को दाना डाल रहे थे। ठीक है, दाना किसको डाल रहे थे? इमरान खान को डाल रहे थे ना। वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है तो ख्वाजा साहब ने कहा सी अर्ली इलेक्शन करा देने गए हैं, वो जो है वो अर्ली इलेक्शन जो है वो हम करवा देते गए। ये बेसिकली वो वाला था कि हम तुम्हें भागने का रास्ता देने को तैयार हैं, समझ गए हो ना। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि 10 मई से 20 मई तक जो है वो इमरान खान साहब ने जलसों में फुल थ्रोटल जाना है और उसने अपना पूरा जोर लगाना है और उसने अपना जो है वो पूरी फोर्स झोंक देनी है, क्योंकि 21 को कुछ ऐसे फैसले होने जा रहे हैं जिसके बाद शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। शायद, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, नौबत ना आए ना। हाँ, समझा करें ना, बहुत सारे लोग अपने ओहदों से इधर से उधर हो जाएंगे। तो ये उससे पहले दाना डाला कि ये 10 से लेके 20 तक ये फुल फोर्स लगा रहा है, तो इसको डबल माइंडेड किया जाए कि हुकूमत अगर तैयार है इलेक्शन देने के लिए। लेकिन ख्वाजा साहब वो तो आपसे मुतालबा ही नहीं कर रहा, वो तो चौकीदार से मुतालबा कर रहा है। ठीक है, आपने वो लिख के जो पढ़ा था बयान फवाद चौधरी ने झेलम के जलसे में, वो तो देख ही लिया होगा ना। ठीक है, कि वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ था और वो लिख के पढ़ रहा था। ठीक है, खुद तो उसने अपनी सफाइयाँ पेश की, लेकिन धमकी देने के लिए उसने फवाद चौधरी को आगे कर दिया ना, गालम गलोच करने के लिए। तो खैर, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने सियासत खेली है। मियाँ बरादरान की जो सियासत है वो गुड कॉप बैड कॉप रही है हमेशा से। बड़े भाईजान जो हैं वो अगर बेइज्जती फरमाते हैं तो छोटा भाई जो है वो पहुँचने जाता है, वो मियाँ साहब ज़रा गुस्से से वो जान दे वो कोई गल नहीं हैगी, वो मैं हैगा वा ना, मैं तुसी हुक्म कराया करो है। तो वो ये पहुँच जाया करते थे। तो मेरा मतलब है कि अब चूँकि छोटे भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हो गए हैं, तो वो वाला किरदार जो है वो ख्वाजा आसिफ ने अदा किया। ये तो एक बात हो गई। लेकिन यार, मुझे जिस बात पे हंसी आ रही है वो है लंदन के अंदर जो राशिद नसरुल्लाह की सरबराही के अंदर जिस तरह इंगेज किया है PMLN ने PTI को। यानी कि PTI का ख्याल था कि जो वज़रा और वज़ीर आज़म के सरबराही में जो वफ़द आया है, ये जो मिलने आ रहा है, ये आ रहा है मतलब कि इमरान खान साहब से उस दफ्तर में जिसे कहा जाता है, उस जगह पे जिसे हुसैन नवाज साहब का दफ्तर कहा जाता है। तो वहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपने लोग भी बुला लिए
اور پھر انہوں نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، حتیٰ کہ وہ خاتون بیچاری جو روتی ہیں عمران خان کے جانے کے اوپر، اب وہ ایک میم بن گئی ہیں وہ خاتون، ٹھیک ہے، تو وہ جو روتی ہیں بیچاری، وہ وہاں پہ پہنچی جب احتجاج کرنے کے لیے، تو اگے ٹکر ہو گیا سلک چودھری تو دی والدہ سے نال، تو وہ دو خواتین نے، وہ چونکہ میرا خیال ہمسائے میں ہی رہتی ہیں کہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دو خواتین نے پھر دوڑے لگوا دی پی ٹی آئی کی پوری بریگیڈ کی، اور وہ بتاتی ہوئی پال جا رہی تھی کہ ہمارے سامنے وہ انہوں نے دو خواتین کھڑی کاٹ دی تھیں، تو ہم کیا کرتے پھر وہاں پہ، تو وہ بیچاری معصوم بچی ہے، وہ کیا کریں اس کا، اس طرح کے جتنے بچے ہیں ان کو گمراہ کیا گیا ہے میڈیا وار کے ذریعے، ان کے اذہان تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ لیکن جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ انہوں نے جس طرح وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہاں پہ، انہوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا، ان کو انگیج رکھا، میٹنگ نواز شریف صاحب نے کہیں اور رکھ لی اور وہاں پہ سکون سے بیٹھ کے میٹنگ کی۔ یہ ہے وہ والا، مطلب خواجہ آصف سے جو شروع سفر ہوا وہ یہاں پہ اختتام ہوا۔ پہلے دن جو تھا وہ انہوں نے بریفنگ لی نواز شریف صاحب نے۔ نواز شریف صاحب کی فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہ اپنے ذہن کے اندر ایک بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی سپورٹ کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور وہ اپنے ڈرائیور سے لے کے چوکی دار تک، اور جو وہ چائے سرو کرنے کے لیے بیرا آتا ہے اس تک، سب سے پوچھتے ہیں کہ یار ایٹمی دھماکہ کر لیے تواڈے خیال دے وچ، ٹھیک ہے، یہ وہ جو 28 مئی کو کیے تھے نا، اس وقت پہ میاں صاحب نے یہی طریقہ، اور پھر نظامی صاحب ایٹمی دھماکہ اگر نہ کریے تو پھر، تو انہوں نے کہا قوم تہاڈا دھماکہ کر دے گی۔ مطلب ہر ایک سے فیڈ بیک جو ہے وہ لیتے ہیں۔ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہوتا ہے، اس کی سپورٹ کے اندر آرگومنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہوا ہے جو بھی ان حالات کے تحت ہے، اور لہٰذا وہ پھر انہوں نے زرداری صاحب کو کہا کہ پریس کانفرنس کر دیں۔ زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بات بتا دی، اور پریس کانفرنس اس وقت ہوئی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جان پی ٹی آئی کے یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیسیٹ نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ان کو تو آپ نے پراپر پروسیجر اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہوا۔ پراپر پروسیجر کیا ہے؟ پراپر پروسیجر یہ ہے کہ ایک بندے نے پارٹی کی ڈائریکشن سے ڈیویٹ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پارٹی چیئرمین نے اس کو نوٹس دینا ہے، اور نوٹس کا لیے ایک ٹائم ہونا ہے، مطلب کہ 15 دن تک کا ٹائم ہونا ہے، 8 دن تک کا ٹائم ہونا ہے، وہ ان کے رپلائی آنے ہیں ان کو، اور پھر اس کے بعد ان کی ذاتی سنوائی ہونی ہے، ان کو ذاتی طور پہ بلایا جانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ پائن اے جناب نے جڑی بونگی ماری ہے اس کا کیا مطلب۔ اگر پھر بھی پارٹی چیئرمین مطمئن نہیں ہوتا ان کے اس ذاتی سنوائی کے بعد، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیج دیتا ہے کہ پائن انہوں نے ڈی سیٹ کر دیں۔ اب انہوں نے کیا چلاکی ماری، انہوں نے نہ تو نوٹس جاری کیے ان ممبران کو، قومی اسمبلی کے میرے خیال ممبران ہیں، ان کو نہ تو نوٹس جاری کیے، اور نہ، اور نہیں، میرے خیال قومی اسمبلی والوں کو نوٹس جاری کیے تھے، لیکن ان کو ذاتی سنوائی نہیں دی، نمبر 1۔ اور اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ یہ صوبائی اسمبلی والوں کا معاملہ تھا، ہاں ان کو نوٹس بھی جاری نہیں کیے، اور ایک جنرل نوٹیفیکیشن میرے خیال پنجاب کے ممبران کے لیے جاری کر دیا تھا۔ اب انہوں نے جو ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے جا کے یہ کہا کہ حضور والا ہمیں تو پارٹی نے انٹیمیٹ ہی نہیں کیا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور یہ نقطہ نظر جو تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قبول کر لیا۔ قومی اسمبلی میں تو کسی نے خیر ڈیویٹ کیا ہی نہیں نا، یہ نقطہ نظر جو ہے وہ انہوں نے قبول کر لیا، اور پنجاب اسمبلی کا یہ نقطہ نظر ہے، قومی اسمبلی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پائے نا اس سے ووٹ ہی نہیں دیتے کسی کے خلاف، اپنی پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے نا، ہمارے تو اختلافات اندر کی بات ہے۔ تو یوں یہ دونوں کیسز، ایک کیس اڑ گیا ہے، ایک کیس ابھی اڑ جانا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آپ نے پراپر پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ چونکہ انہوں نے پارٹی کے اس سے انحراف کیا ہے ہدایات سے، لہٰذا یہ صادق اور امین نہیں رہے، اور ان کو جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ اب صادق اور امین کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ عدالتوں کا کام ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اکانومی پہ بریفنگ لی ہے،
اور اکانومی پہ بریفنگ لینے کے بعد انہوں نے کچھ اقدامات سجیسٹ کیے ہیں. ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اسحاق ڈار نہیں آتے ان کو پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بلٹل ہوتے ہیں جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں. اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں شاید یہی گزارش کرنے گئے ہوں کہ سر مینوں کانچ داس دیا کرو. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے اس طرح کرنا ہے، اور ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کی ایک تاریخ ہے، جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے نواز شریف صاحب کے دوسرے حکومت میں تھے ہم پہلے، ہم جب ری نیگوشیٹ کرنے گئے تو اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو سنائی تھی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے. پھر وہ منات لا کے ان کو لے کے گئے تھے کہ جناب بیٹھو تو صحیح گالتے کرو، تو انہوں نے پھر اپنی مرضی کا پیکج لیا تھا. اب وہ اس نشے میں ہے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بندے کا پتر جائے اور ان سے بات کرے، ری نیگوشیٹ کرے. وہ آ رہے ہیں، انہیں بتائے کہ جناب یہ والا آپ اصرار نہ کریں پیٹرولیم کی پرائسز والا، ہم ریونیو کہیں اور سے نکال لیتے ہیں. آپ کو تو ریونیو سے غرض ہے نا، تو ہم ریونیو کہیں اور سے نکال لیتے ہیں. تو اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے، اور یہ بات غلط پھیلائی جا رہی ہے. میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھا کے آئیے ہمارے پاس، ہم تب آپ سے مذاکرات کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے 2-3 باتیں کہیں، میں تو ڈرتے ڈرتے دہرا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ پشاور والے جو صاحب ہیں ان کو تو کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے. اب سمجھتے ہیں خطرناک معاملہ، ادھر نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے، 18 کو آ رہا ہے جی آئی ایم ایف کا سٹاف لیول کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے، اور ان کے سامنے مفتاح اور ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا بیٹھیں گے مذاکرات کرنے کے لیے. ادھر سے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوں گے. ظاہر ڈپٹی گورنر کو ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک بنایا ہوا ہے، تو اسٹیٹ بینک کی نمائندگی اتنی زیادہ ہائی پروفائل نہیں ہوگی. اور پتہ نہیں انہوں نے سیکٹری فائنانس تبدیل کیا ہے کہ نہیں، وہی وہ پرانا یوتھیا چل رہا ہے یا کوئی نیا اپنی مرضی کا لے کے آئے ہیں. تو یہ ٹیم بیٹھے گی جی ادھر سے مذاکرات کرنے کے لیے. اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ بھی میرے خیال منسٹری آف فائنانس کے تحت ہی ہوتا ہے، تو اس کی نمائندگی بھی وہ ڈیٹا شیٹا بھی وہی پرووائڈ کریں گے. 18 کو ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے اینتھنی بلنکن کی دعوت کے اوپر. امریکہ کا آئی ایم ایف میں جو رول ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں، مجھے یہ توقع ہے پیپلز پارٹی اپنا پورا وزن ڈالے گی اس میں، اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی امریکہ کے اندر موجود ہے. تھینکس ٹو حسین حقانی صاحب جنہوں نے اس ملاقات کا اہتمام کیا. مانتے نہیں پائے ویسے، ٹھیک ہے، لیکن چلیں اینتھنی بلنکن صاحب تک تو ہو گئی نا. میں نے حقانی صاحب سے پوچھا بھی ہے، میں کہا کہ جناب پہ الزام لگ رہا ہے کہ بلاول کا دورہ آپ نے کیا، تو انہوں نے کر کے آگے سے نا ایسے کر کے سمائلی والی جو ہوتی ہے وہ مجھے بھجوائی ہے. تو لیکن بہرحال وہ دورہ ارینج ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے. ہمارے جو فورن منسٹر صاحب جو تھے وہ نہیں کر پائے جی اینتھنی بلنکن صاحب سے ملاقات انشور. اگر ہم امریکہ کا ڈپارچر دیکھیں افغانستان سے اس کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن بلاول کو پہلے ہی سٹے ہی انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا ہے. تو بلاول ظاہر ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اپنی سارا وہ تعارف تو کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ ان سے بھی تو کچھ کہیں گے نا کہ بھائی جان آئی ایم ایف کے بورڈ میں جو آپ نے ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہلکا کرے نا جی، ٹھیک ہے. اب اس بات کو بلاول صاحب کے والد صاحب جو ہیں آصف زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے ملا کے دیکھیں آپ کہ آصف زرداری کی پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا نا کہ میاں صاحب کھلوتے رہنا، اپنے پیروں تے پار پائی رکھنا، کھڑے رہیے گا، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پوری طرح ساتھ ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی اپنے گڈ آفسز پاکستان کے لیے استعمال کرتی ہے، جو کہ اسے کرنے چاہیے اور جو وہ کرتی بھی رہی ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو آئی ایم ایف کے 18 کو ہی مذاکرات شروع ہوں گے اسلام آباد کے اندر، بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نہیں، وہ شاید قطر میں آئیں گے. قطر میں وہ ڈیلیگیشن آئے گا اور ہمارا ڈیلیگیشن بھی قطر ہی جائے گا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے، ٹھیک. اور اگر یہ ریلیف مل جائے تو پھر لندن سے خبر یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت
یعنی کہ اگلے 17 ماہ کے لیے، یعنی کہ کچھ لوگ 14 کہہ رہے ہیں، اگر آپ کیئر ٹیکر کے بھی ملا لیں تو 17 ماہ ہو جاتے ہیں، 17 ماہ پورے کرے گی، اور ان 17 ماہ کے اندر پاکستان کو آئی ایم ایف جو ہے $3 ارب جو نواز شریف والے پیکج کے، اور $5 ارب، $2 ارب اور یوں $5 ارب جو ہے وہ ان 17 ماہ میں ڈیلیور کرے گی، جو کہ پاکستان کو جس کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن ان $5 ارب کا بے معنی ہے، یہ $5 ارب بے معنی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جن کے اندر سعودی عرب شامل ہے، چائنا شامل ہے، انہوں نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب آپ کے ہم یہ جو پیسے ہیں اگر ہم نے آپ کو دینے ہیں تو وہ مشروط ہیں آئی ایم ایف کی ٹھپے کے اوپر۔ اگر آئی ایم ایف آپ کو ٹھپا لگا دیتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کریڈیبلٹی کا بڑا سخت لیول ہے، گزشتہ حکومت جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو خراب کر کے گئی ہے۔ تو اگر یہ دیکھیے گا، چاچو کا دورہ چائنا ابھی نہیں ہوا، بلاول جب وہاں سے آئیں گے اور وہ چاچو کو بتائیں گے کہ میں امریکیوں کے ساتھ یہ بات کر آیا ہوں، یہ بات وہ مان گئے ہیں، یہ بات نہیں مانے ہیں، تو اس کے بعد پھر چاچو جو ہیں وہ چین سدھاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائنانشیل پرابلم بڑھ رہے ہیں، اور جو پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو کہ حکومت نہیں کرنا چاہے گی، پٹرول کی پرائسز بڑھائے، جو حکومت نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو حکومت اگر یہ نہیں بڑھانا چاہ رہی ہے تو پھر اسے آلٹرنیٹیو پروگرام دینا پڑے گا، آلٹرنیٹیو سجیشن دینا پڑے گی۔ زرداری صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہم چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ لانگ ٹرم ہے یا کم از کم میڈیم ٹرم ہے، ہمیں شارٹ ٹرم میئرز کی ضرورت ہے۔ زرداری صاحب، میں مطلب کہ اکانومی کے حوالے سے ان کی باتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوا، لیکن انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا ہے وہ بھی مطلب کہ امیجیٹ سلوشن نہیں ہے جی، امیجیٹ سلوشن تو ہمیں زر مبادلہ کا پڑا ہوا ہے، اور اس 18 سے آن ورڈ پھر دیکھیں گے چاچو کا دورہ چائنا کا کب ہوتا ہے، اور اگر بلاول صاحب کوئی اچھی امیدیں لائے تو پھر ہی ہم جلدی دیکھیں گے ہوتا ہوا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے آپشنز زیر غور ہیں۔ میاں نواز شریف نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ عوام کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، اگر عوام کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا تو پیٹرولیم کی پرائسز ہم نے نہیں بڑھانی، تو پھر آئی ایم ایف کے پاس آلٹرنیٹیو پرپوزل لے کے جانا پڑے گا، اور آلٹرنیٹیو پرپوزل جو ہے اس میں اس کو انگیج کر کے پیٹرول کی پرائسز کے اوپر قیمتوں میں اضافہ نہ کر کے جو پی ٹی آئی نے بوبی ٹریپ بچھایا تھا کہ جناب انہوں نے فروری سے ہی، بلکہ اب تو کہہ دیا نا انہیں، مجھے تو اکتوبر میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اگر اکتوبر سے پتہ چل گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بوبی ٹریپ بچھانا شروع کر دیے تھے، اور فروری میں تو وہ کھل کے آ گیا تھا کہ آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنلٹیز تھیں ان کی وائلیشن شروع کر دی تھی۔ ہمارے ولاگ اٹھا لیجئے، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف الیکشن موڈ میں چلے گئے ہیں، اور اب یہ آئی ایم ایف کو کرائیں گے ٹانگ، اور جس کے اور جو ہے وہ ریسورسز جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر لگائیں گے تاکہ اگلے الیکشن میں جو یہ ارلی کال کرنے لگے ہیں، یہ ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا تاکہ اس کے اندر وہ بتائیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ ہماری بھی گلی کے اندر 2-4 چیپیاں لگی ہیں روڈ ریپیئرنگ کے نام کے اوپر، تو یہ سارے وہ والے تھے نا جو انہوں نے ایک دم فنڈز ریلیز کرنے کی کوشش کی، جو کہ ظاہر ہے سسٹم کے اندر تو ایک کیپیسٹی ہے نا، وہ اتنے سارے فنڈز کو وہ نہیں کر سک رہا تھا۔ تو خیر جی، یہ تھا، میں نے کہا کہ ایک جامع قسم کا تبصرہ کیا جائے۔ دوسرا دن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج دوسرے دن بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہ مذاکرات جاری رکھیں گے، لیکن اس پورے عمل نے ایک بات ثابت کر دی، ان تمام تبصرہ نگاروں کے منہ کے اوپر زناٹے دار چمٹا پڑا ہے، تھپڑ پڑا ہے، جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آصف علی زرداری بھی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو پریس کانفرنس کرنے لگا ہوں، میری میاں نواز شریف سے بات ہو گئی ہے،
ٹھیک ہو گیا. اور وہ احباب جنہوں نے فوری طور پہ اور خاص طور پہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے احباب بھی شامل ہیں, یہ کہا کہ دیکھیں اس میں باقیوں کی نمائندگی کہاں ہے. وہ بھائی جان بلاول بھٹو زرداری حلف اٹھانے سے پہلے جا کے نواز شریف سے مل کے آیا تھا, اور اس کے فوراً بعد JUI کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ثابت کیا کر رہا ہے, جو بات میں کہنے چاہ رہا, پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے وہ آج بھی نواز شریف ہی ہے. ٹھیک ہے, غم نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے قرآن کی آیت کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.